मासूम बच्चों का कत्ल आखिर क्यों? अल्ताफ हुसैन के बाद इमरान खान ने भी कह दिया कबूल है, कबूल है, कबूल। तकरीब आखिर क्यों नहीं हो पाई? कराची में बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी, इंडिया के राफेल को गिराया तो इनको भी गिराओ। गजा में जुल्म और बर्बरियत की इंतहा। और प्रोग्राम के आखिर में जरूर समझिएगा कि अब खला से खलाई मखलूक हमला करने वाली है क्या। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं आज आपको तहलका अंगेज कुछ बड़ी खबरें दूंगा, और बड़ी खबरों में यह है कि अल्ताफ हुसैन साहब ने कह दिया कबूल है, कबूल है, कबूल है, और उसके बाद इमरान खान ने भी कहा कबूल है, कबूल है, कबूल है। आखिर इन दोनों की कबूलियत की वजह क्या है और किस लिए वजह है, ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक अहम बात ये कि आपने देखा इंडिया और पाकिस्तान की जंग में किस तरीके से मिसाइल लॉन्च किए गए, लेकिन अब मिसाइल जमीन से जमीन पर, जमीन से फजा पर, या फजा से जमीन पर नहीं, बल्कि खला से, चांद से हमला होगा। और चांद से हमला अगर हुआ तो कौन रोकेगा? क्या खलाई मखलूक के लिए सारा सिलसिला होगा? आज के प्रोग्राम में एक बड़ी खबर ये भी शामिल होगी, तो तफसील के साथ देखिएगा प्रोग्राम को। और लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए, और ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। सबसे पहली और अहम खबर की तरफ चलता हूं, और अहम खबर यह है कि कल सिंध के वजीर दाखिला, कोई मामूली नाम नहीं, सिंध का वजीर दाखिला के जिसके पास पुलिस है, जिसके पास दाखिला के तमाम अमनो अमान के मामलात हैं, उसके घर को जला दिया जाता है। पहले कब्जा किया जाता है, फिर जला दिया जाता है। अस्तगफुरुल्लाह। क्या मामला रुक गया? क्या उन सब को गिरफ्तार कर दिया गया? आज शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा कि जनाब सिंध हुकूमत इस पर पूरा अमल दरामद करेगी, लेकिन मैं आपको तारीखी वाकया बताता हूं। यह वाकया होने के बाद कोई ऑपरेशन लॉन्च नहीं हुआ, बल्कि जो इस वक्त, उस वक्त पुलिस मुकाबले में जो लोग वहां पर कत्ल हुए, उनके लिए वहां पर धरना जारी है। और ताहाल अभी तक मोरों की सड़क को नहीं खुलवाया सका। आखिर मामला क्या है और क्यों हो रहा है? इतना शिद्दत और इतना तशद्दुद क्यों आता जा रहा है? और तमाम का तमाम मीडिया इस सारे मामले में खामोशी क्यों बरत रहा है? ये बहुत अहम नुक्ता आपको समझने की ज़रूरत है। आइए ज़रा सा मैं आपको कल की तफसीलात बता दूं। एक ऐसी कल अदम कौम परस्त जमात, मैं कल अदम का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये बात ज़ाहिर है हमारी नेशनल मीडिया भी, मैं प्रोग्राम कर रहा होता हूं तो वहां पर भी जाती है, इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता, ज़ाहिर है पैमरा का पाबंदी है। एक जमात के जिसको कल अदम करार दिया गया, कौम परस्त जमात है। सिंध के हवाले से बहुत सारे, जो अभी कैनाल का इशू हुआ था वो बहुत ज़्यादा सरगर्म नजर आए थे, लेकिन जब कैनाल का मामला ख़त्म हुआ तो उनके कुछ रहनुमाओं के घरों पर छापे पड़े थे, और इन छापों के खिलाफ मोरों पर, यानी नौशेरों में मोरों के मकाम पर उन्होंने कल धरने का ऐलान किया था, एहतजाज का ऐलान किया था। पुलिस के साथ उनका वहां पर तसादुम हुआ, फिर पुलिस की ऐसी वीडियोस आई कि पुलिस ने उन पर तशद्दुद किया, पुलिस पर जो है वो उन्होंने तशद्दुद किया, और ये मामला संगीन होता गया। और वहीं पर सड़क पर कुछ फासले पर ज़िया लंजार का घर था, जिसमें ये मुजाहिरीन पहुँचते हैं, वहाँ पर कब्जा करते हैं, और कब्जा करने के बाद आग लगा देते हैं। इसके बाद उनके गार्ड आते हैं ज़िया लंजार के, फायरिंग का तबादला होता है, और उसके बाद पुलिस आती है, और वहां पर यह इत्तला आती है कि 2 अफराद इस पूरे वाक़े में कत्ल हुए। और उसके बाद 2 अफराद जो कत्ल हुए उसकी लाशों को लेकर कौम परस्त जमात का धरना अभी भी जारी है। इस वक्त वजीर दाखिला ये कह रहे हैं कि अमनो अमान को हाथ में लेने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। और जब ये कैनाल का इशू था, हम उस वक्त बार बार कह रहे थे कि ज़रा गौर कीजिए, आप जिन लोगों को छूट दे रहे और आप कह रहे हैं ये हमारे लोग हैं, ये ज़रा जहन में रखिएगा। और फिर ये मामला रुका नहीं, और इस वक्त ये मामला उसी शिद्दत के साथ जारी है, और अभी तक ना उन लोगों को हटाया जा सका है वहाँ से, ना उनके साथ कोई मुज़ाकरात किए जा सकें, ना सिलसिला अभी तक ख़त्म हुआ है। जब तक मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ वक्त है इस वक्त 4 बजे का, और 4 बजे हमने आपको सारी सूरत हाल से आगाह कर रहा हूँ। अब आइए दूसरी बड़ी खबर की तरफ। दो बड़ी खबर हैं, और 2 बड़ी खबरों में एक बड़ा अहम वाकया आज रोनुमा होता है, और अफसोसनाक वाकया रोनुमा होता है।
اور افسوسناک واقعہ یہ ہوتا ہے کہ خضدار میں ایک بچوں کے اسکول کی وین کے پاس ایک دھماکہ ہوتا ہے جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 4 بچے شہید ہو چکے ہیں اور کل 6 افراد کی شہادت کی اطلاعات مل رہی ہے۔ اس وقت جو ساری صورتحال ہے، جو سارے معاملات ہیں، اس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ اس وقت ظاہر ہے اس وقت یہ حملوں کا ہونا، اور آپ دیکھیے کہ تواتر کے ساتھ جب سے انڈیا کا معاملہ ہوا ہے اس کے بعد سے بلوچستان کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جو اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ یہ بس میں بچے شامل تھے اور بچوں پر اس طرح کا اٹیک ہوا ہے۔ جو وہاں پر پولیس افسران ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بچے جو کینٹ ایریا ہے وہاں سے اسکول ایک ہے، اس کے وہاں سے بچوں کو لے کر آ رہا تھا اور اس پر دھماکہ ہوا۔ چاہے کینٹ میں ہو چاہے کہیں پر بھی ہو، بچوں پر حملہ کسی بھی طور پر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ جس کی جو لڑائی جہاں پر لڑنا وہ لڑے، لیکن بچوں پر حملہ افسوسناک اور شرمناک ہے۔ چاہے بچوں کا کیا قصور ہے اس میں، آپ بچوں کو اگر اس طریقے سے اگر کرتے ہیں تو پھر ظاہر ایک افسوسناک بات ہوتی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ہی اگر آپ دیکھیے غزہ کے اندر بھی بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، بچے وہاں پر فریادیں کر رہے ہیں۔ پوپ جو کہ عیسائی کیتھولک مسلک کے جو سب سے بڑا ڈیزگنیشن ہے، جو نئے پوپ آئے، انہوں نے باقاعدہ غزہ کے حوالے سے اپیل کی ہے۔ مسلمان ممالکوں کو اس وقت سوچنا چاہیے کہ آخر کیا معاملات ہیں۔ یہاں پر یہ جنگ و جدل کی صورتحال موجود ہے، اور دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ اسرائیل کے ساتھ مل کر $175 ارب کا امریکہ ایک منصوبہ بنا رہا ہے کہ جس کے تحت یہ معاملات ہوں گے کہ اب کوئی حملہ اگر ہو تو اس کو کس طریقے سے روکا جائے۔ اس کی تفصیلات آگے چل کر میں بھی دیتا ہوں ذرا سی آپ کو، لیکن افسوسناک بات ہے جو خضدار میں ہوا۔ اب ہوا یہ کہ آج اس حوالے سے ایک بڑی اہم تقریب ہونی تھی۔ پاکستان کے جو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف تھے انہیں ایک بہت بڑا ڈیزگنیشن یعنی فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا ہے۔ اس پر ہم تفصیل سے کل بات کر چکے ہیں، تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا ہے۔ اس حوالے سے صدر مملکت نے ایک تقریب کا انعقاد کیا تھا اور اب اس تقریب کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ جو خضدار میں واقعہ ہوا اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف نے خود نے درخواست کی کہ جناب یہ اس تقریب کو فی الحال ابھی ملتوی کیا جائے، کیونکہ جو خضدار میں واقعہ ہوا یہ افسوسناک واقعہ ہے، جس کے بعد وہ تقریب ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب میں لنک سے لنک ہے سٹوریز کا، میں نے آپ کو جس طرح خضدار کا واقعہ بتایا اس کے ساتھ لنک ہے یہ جو آج تقریب ہونی تھی اس میں، اور اسی سے لنک ہے دو بڑی خبریں۔ دو بڑی خبریں یہ ہیں کہ کل ایک اہم معاملہ یہ ہوا کہ ظاہر کل یہ فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا، اور کچھ سیاسی شخصیات ایسی ہیں کہ جو اس وقت پسندیدگی کی لسٹ پر موجود نہیں ہے، یعنی کہ جنہیں پسند ظاہر نہیں کیا جاتا ہے پاکستان کے مختلف حلقوں کی طرف سے، اور جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کے کافی سخت اسٹیٹمنٹ آئیں۔ اب اس صورتحال میں کچھ نئی چیزیں اور نئی تبدیلیاں رونما ہوئی ہے، اور نئی تبدیلیاں رونما یہ ہوئی ہے کہ الطاف حسین صاحب سے اس حوالے سے جو فیلڈ مارشل اس وقت عاصم منیر صاحب ہیں ان کو ویلکم کہا ہے۔ اب میں اس کی خبر کو میں کسی اور طریقے سے بتا رہا ہوں، ذرا سا خبر کو سمجھیے گا۔ اور اس کے ساتھ تحریک انصاف کے جو موجودہ چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، انہوں نے بھی انہیں مبارکباد دی ہے۔ تو کیا دونوں کی طرف سے معاملات حل کی طرف جا رہے ہیں یا دونوں کی طرف سے جو ہے وہ سافٹ کارنرز کریٹ ہوئے، کیا واقعات اور حالات بدل رہے ہیں؟ میں آج کے پروگرام میں خاص طور پر اس بات پر فوکس کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو دونوں کے ہونے والے ٹویٹس بتاتا ہوں اور دونوں کے ہونے والے بیانات بتاتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کو گفتگو آگے لے کے چلتا ہوں۔ الطاف حسین صاحب نے کل رات گئے ایک ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایک صحافی نے پوچھا کہ عاصم منیر صاحب کے آپ فیلڈ مارشل بننے پر کیا رائے دیتے ہیں، تو انہوں نے الطاف حسین صاحب نے کہا کہ میرا جواب یہ ہے کہ ملک بھی میرا ہے، پاکستان کی فوج بھی میری ہے، اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب بھی میرے تھے، اور اب ماشاءاللہ سے فیلڈ مارشل بنا دیے گئے ہیں۔ میں تو فیلڈ مارشل کی حیثیت سے بھی جنرل عاصم منیر صاحب میرے ہیں، یعنی کہ در حقیقت انہوں نے اپنے آپ کو مبارکباد دی ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ کیا یہ تناؤ کی کیفیت ختم ہو چکی ہے، اور اب کیا ان دونوں کے درمیان کوئی معاملات کی بات ہوئی ہے؟ میں ذرا سی اس پر بات کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر گوہر صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی دیکھیے کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی یہ بیان دیا کہ جناب ہم جو ہے وہ چیف جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں عاصم منیر صاحب ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، لیکن جو ان کے دوسرے ٹویٹ اکاؤنٹس ہیں اور جو دوسرے ان کے ویلاگرز ہیں، جس میں چاہے بہت سارے ان کے ویلاگرز ہیں جن کو ان کا ماؤتھ پیس کہا جاتا ہے، ان سب کی طرف سے کوئی بہتر جملوں کا استعمال نہیں ہوا ہے۔ لیکن اس میں ایک بڑی تبدیلی یہ رونما ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ آیا ہے، اور عمران خان صاحب کا ٹویٹ نے جو ہے وہ بہت سارے
چیزوں کو آگے بڑھایا ہے. اب عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ ہے اسے بہت سارے لوگ اس بارے میں لے رہے ہیں. میں جب یہ پروگرام کر رہا ہوں اس میں تقریباً 9 گھنٹے پہلے یہ ٹویٹ آیا ہے. تمام پاکستانیوں کو بحیثیت قوم چوکس اور متحد رہنے کی اشد ضرورت ہے. نریندر مودی پاکستان پر حملے سے اپنی اندرونی ساکھ کو بڑھاوا دینا چاہتا ہے. اس کی مذموم عزائم ناکام ہو چکے ہیں. انہوں نے یہ بات کہی ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان کی خاطر آئین و قانون کی بحالی, عدلیہ کی آزادی اور ظلم کے خاتمے کے لیے جس کے پاس اختیار ہے, لفظ استعمال کیا ہے, جس کے پاس اختیار ہے, اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. تو در حقیقت انہوں نے یہ اندیا دیا ہے کہ میں اس وقت کی جو پاکستان کی فوجی قیادت ہے اس کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہوں. ظاہر اختیار کی انہوں نے لفظ استعمال کیا اور ظاہر اسی پر انہوں نے بات کی. اچھا, دوسرا انہوں نے جو ٹاپک کیا ہے, لیکن آگے چل کر انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کی گفتگو کی ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ کیا یہ بیرسٹر گوہر کے بیان کو اور الطاف حسین صاحب کے بیان کو اور عمران خان صاحب کے بیانات کو کیا یہ سمجھا جائے کہ معاملات آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کیا یہ معاملات بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں؟ دیکھیے, الطاف حسین صاحب اپنی خواہشات کا اور اپنے خیالات کا اور اپنے فیوچر پلان کے حوالے سے کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں اور اس میں وہ بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جناب ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں اور ہم تمام معاملات کے لیے تیار ہیں. اچھا, سیم پی ٹی آئی بھی اسی بات کو دے چکی ہے. تو کیا اب دوسری طرف سے بھی اسی طرح کی قبولیت ہے تحریک انصاف کے لیے اور الطاف حسین صاحب کے لیے؟ تو ابھی تک کے جو ذرائع ہیں, جو سورسز یہ بتاتے ہیں کہ کیا یہ معاملات آگے یا سلولی آگے چلیں گے. دیکھیے, اس وقت آبزرویشن پروسیس ہے اور اس سارے معاملات میں دونوں لوگوں کو آبزرو کیا جا رہا ہے کہ کیا واقعی میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی ہے یا نہیں رہی, اور اس میں کیا تسلسل پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا. یہ تسلسل ہی آگے چل کر یہ بتائے گا کہ کیا سافٹ کارنرز کریٹ ہوئے ہیں وہ یا پھر نہیں ہوئے. تو ابھی کیونکہ دونوں کے بڑے انیشل اسٹیٹمنٹ ہیں, فیلڈ مارشل کے حوالے سے MQM کا الطاف حسین صاحب کا ہو یا تحریک انصاف کا ہو, اب ان کی گفتگو اس طریقے سے کب تک جاری رہتی ہے. اور ظاہر ہے ایک آبزرویشن کا پروسیس ہوتا ہے, اس آبزرویشن کے پروسیس کو پھر آگے چل کر کہیں نہ کہیں وہ سافٹ کارنرز کریٹ ہوتے ہیں یا پھر گفتگو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے معاملات میں یہ انیشل اسٹیج ہے. اس وقت ظاہر ہے جنرل عاصم منیر صاحب کا ایک بڑا خاص طور پہ انڈیا کی شکست کے بعد ایک بہت ہی زیادہ ان کا, اگر آپ یہ دیکھیے کہ ان کی جو لائکنگ ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. تو اب اس سارے معاملات کو آگے چل کر دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت کی آبزرویشن پروسیس آگے کتنے عرصے تک رہتا ہے اور پھر کیا واقعی میں مذاکرات کے لیے کوئی معاملات چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں. ان دونوں کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید بہت حد تک سملر فارمولہ ہی امپلیمنٹ ہوگا, لیکن ظاہر سی بات ہے ایک کی سیاست سندھ میں ہے, ایک کی پورے ملک کے حوالے سے سیاست ہے. تو یہ سارے صورتحال آگے چل کر کلیئر ہوگی. ہاں, یہ سافٹ کارنرز بیانات آگے چل کر مزید کوئی ایسے قدم کی طرف نہ بڑھے کہ جس کے ذریعے کوئی تناؤ کی کیفیت پیدا ہو, تو اس کے بعد ہی کہہ سکتا ہے. یہ بہت انیشل اسٹیج ہے, اس انیشل اسٹیج پر کوئی بھی تبصرہ کرنا میرے خیال سے مناسب نہیں ہوگا. جہاں تک یہ بات ہے کہ کیا تحریک انصاف سے کوئی مذاکرات ہوئے ہیں اب تک یا کوئی ڈیل یا کوئی بات چیت کا سلسلہ ہوا ہے, میرا خیال ہے نہیں ہوا ہے. اگر آپ یہ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب اور پاکستان کے مقتدرہ حلقوں کے درمیان کوئی گفتگو ہوئی ہے, تو میرا خیال ہے کہ ابھی ایسا نہیں ہوا ہے. تو دونوں طرف سے میرا جواب یہی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے یہ آبزرویشن پروسیس ہے اور آبزرویشن پروسیس میں جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھتی جائیں گی, دونوں کے رویوں, دونوں کی چیزوں سے یہ گفتگو کا معاملہ جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھے گا. اب آئیے آخر خبر کی طرف. 2 خبریں آخر میں رہ گئی ہے. بہت زیادہ اس وقت کراچی کے اندر غصہ پایا جا رہا ہے. کراچی کے اندر غصے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پورے شہر کے اندر سخت گرمی ہے, سخت گرمی پائی جا رہی ہے, بلکہ پورے سندھ کے اندر سخت گرمی ہے, لیکن خاص طور پہ کراچی میں کیونکہ KE ایک معاملہ دیکھتی ہے سارے کو, تو اب صورتحال یہاں یہ بن چکی ہے کہ 12 سے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور عوام شدید پریشان ہے. مختلف سیاسی جماعتیں اپنے غصے کا اظہار کر رہی ہیں. اسی میں آج بڑی اہم بات کر دی MQM پاکستان نے, اور MQM پاکستان نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کی فوج نے رافیل گرایا ہے, اسی طریقے سے KE پر کو بھی گرایا جائے. جس طریقے سے انڈیا کو شکست دی ہے, اس طریقے سے یہاں پر ایک آپریشن شروع کر کے KE کے خلاف بھی آپریشن کیا جائے. اور KE کے, اور یہ یہاں تک جملہ ہوا ہے کہ KE کراچی والوں کے لیے شاید بھارت ہے کہ جو اس پر وہ ظلم اور بربریت رکھے ہوئے, اور باقاعدہ پاکستان فوج سے اور اسٹیبلشمنٹ سے کہا گیا ہے کہ جناب آپ اس معاملے کو اب خود دیکھیں اور اس پر کوئی حملہ آور ہو. یہ ایک بڑا مطالبہ, اور کہا گیا کہ اس کے خلاف باقاعدہ آپریشن کیا جائے جس طریقے سے انڈیا کے خلاف آپریشن کیا گیا. تو کیا KE کے ظلم اور ستم سے یہاں کے لوگ بچ سکیں گے, نہیں بچ سکیں گے؟ ایک بہت بڑا بیان ہے MQM کی طرف سے آنا, اور خاص طور پر اس کو بھارت کے ساتھ, رافیل کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا ایک بہت ہی سخت
جملوں کا تبادلہ ہوا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کہاں جاتا ہے. اب آئیے آخری خبر کی طرف, جس کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا. دیکھیے, ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا زمین سے زمین پر مار کرنے والے, فضا سے فضا میں مار کرنے والے, فضا سے زمین پر مار کرنے والے, سمندر سے زمین پر مار کرنے والے اور سمندر سے فضا پر مار کرنے والے میزائلز آئے. ہم نے ایک پورا پروگرام کیا تھا کہ کس طریقے سے یہ انٹرسپشن ہوتا ہے, کہ اگر کوئی میزائل آتا ہے تو اس کو فوری طور پر کیسے نوٹ کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ذریعے ایک اور میزائل جاتا ہے اور اس میزائل کو انٹرسپٹ کرتا ہے. انٹرسپٹ کرنے کا مطلب ہے اسے روکتا ہے اپنے ہدف پر جانے سے اور اسے وہیں پر فضا میں ہی تباہ کر دیتا ہے. اسے کہتے ہیں انٹرسپشن. لیکن ایک نئی سوچ ڈیولپ ہوئی ہے, اور وہ نئی سوچ بہت ہی اہم ہے, اور وہ سوچ ہے کہ نہ زمین سے زمین پر حملہ ہو, نہ فضا سے زمین پر ہو, نہ سمندر سے فضا پہ ہو, بلکہ اگر حملہ ہو خلا سے. خلا کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ مثال کے طور پر آپ خلا میں ہوں, چاند کے پاس سے کوئی اٹیک آئے, تو اب آپ کیسے کہیں گے یار یہ اٹیک چاند سے ڈائریکٹ زمین کی طرف آ رہا ہے. ایک میں مثال دے رہا ہوں, خلا کا لفظ میں نے ویسے ہی استعمال کیا. اب دنیا اس طرف جا رہی ہے اور جنگی ہتھیار اس طرح سے بن رہے ہیں کہ اگر فضا میں, اگر خلا میں ہمارے پاس کوئی میزائل پڑا ہوا ہو اور ظاہر وہاں سے میزائل اٹیک کیا جائے. اب اس کے لیے امریکہ آگے کی بات سوچ رہا ہے, اور امریکہ نے اس حوالے سے جس طریقے سے اسرائیل کا میزائل پروگرام ہے, آئرن ڈوم ان کا جو پروجیکٹ ہے, اس کے مقابلے کے لیے اسی طریقے کا جو اسرائیل کے ساتھ مل کر امریکہ یہ منصوبہ بنا رہا ہے کہ خلا سے اگر امریکہ پر حملہ ہو سکتا ہے, اس صورتحال میں ایک نظام کو بنایا جائے جس نظام کے لیے وہ آگے بڑھے. اور اس نظام کو وہ کہہ رہے ہیں گولڈن ڈوم. آئرن ڈوم تھا صحیح ہے, یہ یہاں کہہ رہے ہیں گولڈن ڈوم. ایک ایسا سسٹم 175 ارب ڈالر سے بنایا جائے, اور خاص طور پر جو ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں اس وقت خلا سے بھی حملہ ہو سکتا ہے اور ہمیں اس کو زیادہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے, اور اسرائیل کے ساتھ تعاون کے ذریعے وہ ایک پورا ایسا پروجیکٹ بنا رہا ہے کہ جس میں خلا سے اس کو روکا جا سکے. اچھا, امریکی اسپیس فورس جو ہے, یعنی اسپیس فورس, اسپیس کا مطلب ظاہر ہے آپ سمجھ رہے ہیں, خلا سے اسپیس فورس جو ہے, اور باقاعدہ اس کا ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہے, اور وہاں کے جو ان کے سینئر وائس ہیں ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس کو لیڈ کریں گے. ایک بہت بڑے منصوبے کی طرف جا رہا ہے, اور ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ 3 سال کے اندر ان کی مدت ختم ہونے سے پہلے یہ منصوبہ بن جائے گا. ابھی جو پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی ہے اس نے بہت سارے لوگوں کی آنکھیں کھول دی ہے, اور آنکھیں اس حوالے سے کھول دی ہے کہ چین کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ یورپ اور امریکہ کی اور اسرائیل کی ٹیکنالوجی کو شکست دے رہی ہے. ایسی صورتحال میں کیا چین اس سے زیادہ آگے کے کوئی منصوبے بنا رہا ہے؟ کیا وہ خلا میں اپنے میزائل رکھ کر خلا سے حملے کرنے کا بھی سوچ سکتا ہے؟ یہ وہ سوچ ہے کہ جو اس وقت امریکیوں کو پریشان کر رہی ہے, اور اس کے لیے باقاعدہ اتنے بڑے منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے. یہ ہے بہت اہم خبر, اور ظاہر ہے ہم اپنا پورا پروگرام نیشنل انٹرنیشنل تمام ایشوز پر بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے چاہنے والوں کو, ہمارے دیکھنے والوں کو ہم آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ ظاہر سی بات ہے, یہ بھی اس کی ایک کڑی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے, آباد رکھے, سلامت رکھے, قائم رکھے. چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.